बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। आज कई अहम ख़बरों और उस पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शबाना रोज़ कोशिश और इमरान ख़ान साहब की अनथक मेहनत की बदौलत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो तहलील शुदा असम्बलियाँ थीं, उनके इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। अफसोसनाक ख़बर गुज़श्ता रोज़ आपसे शेयर की थी और आपने वो मनाज़िर भी देखे होंगे कि लाहौर के ज़मान पार्क में जहाँ इमरान ख़ान साहब की रिहाइशगाह है, वहाँ इस मुहिम की पहली जो रैली थी, इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो पहली रैली थी, वो एक नौजवान पीटीआई कारकुन के खून से रंगीन हो गई और उसका बेहद अफसोस हर सतह पर किया जा रहा है। और पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं में गम और गुस्से की लहर भी है। लेकिन दो तीन ख़बरें आज जो इस हवाले से मुझ तक पहुंची हैं, वो आपसे शेयर करना ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि जो पैमरा ने इमरान ख़ान साहब की नशरियात पर पाबंदी आयद की थी, उनकी तकरीर, उनके रैली के मनाज़िर और कल के वाक़यात पर जो पर्दा डालने की कोशिश की गई थी पैमरा की जानिब से, अदालत आलिया लाहौर यानी लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो मुअत्तल कर दी है। पीटीआई इस हवाले से अदालत में गई थी, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत आलिया लाहौर ने आज ये हुक्म जारी किया कि इमरान ख़ान साहब जो हैं, उनके किसी किस्म की नशरियात जो हैं, उनके इंटरव्यू, उनकी गुफ्तगू, उनके घर के बाहर के मनाज़िर, पीटीआई की सरगर्मियाँ, किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो गैर कानूनी होगी। तो आज अदालत के हुक्म पर इमरान ख़ान पर साहब पे पैमरा की पाबंदी ख़त्म हुई, जिसके बाद इमरान ख़ान साहब जो है उन्होंने 2-3 ऐलानात किए, मीडिया टॉक भी की और अपने कारकुनों से मुखातिब भी हुए, रहनुमाओं से मीटिंग्स भी की, उन्होंने हिदायत भी जारी की। और सबसे पहला बयान जो नशरियात पर पाबंदी के बाद सामने आया, वो बहुत ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू है। उसमें इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये मुझे नाअहल या गिरफ़्तार करना चाहते हैं। गिरफ़्तारी का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया और नाअहली बाद में कही। उन्होंने कहा मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं और नाअहल भी करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा जी कि कारकुन जो हैं वो इस बात की परवाह ना करें, वो जो है सारे काम छोड़ के इस इंतखाबी मुहिम के लिए सड़कों पे निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए अनथक जद्दोजहद करके और दिन रात एक करके जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाएँ और उन्हें कामयाबी से हमकिनार करें। एक पहला जुमला तो इमरान ख़ान साहब का ये था। दूसरा जुमला जो उन्होंने कहा कि तमाम कारकुन जो पीटीआई के कारकुन हैं, जनूनी जिन्हें कहा जा रहा है कि जो जनून है, यूथिया का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता था, उन्होंने कहा जी इमरान ख़ान साहब ने कहा है आज के जी जो जितने हमारे साथी हैं, हमारे कारकुन हैं, वो हमारे सरों का ताज हैं और वो ये बात मेरी वाज़ेह तौर पर सुन लें कि मैच हम ही जीतेंगे। इमरान ख़ान साहब ने आज कारकुनों को जो है उनमें थोड़ा सा एक ऐसा अज़्म उभारने की कोशिश की है और कहना ये चाहिए कि उनके जज्बात जो हैं वो कल के वाक़े से शायद हो सकता था कि कुछ सर्द पड़ गए हों, उन्हें उभारने की कोशिश की और ये कहा है कि मैच हम ही जीतेंगे और ये हमारे मुखालफिन जो हैं वो ज़बरदस्ती ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन ये खेलने का जो उनका पीरियड है, टाइम है, जो उनकी इनिंग है, वो बहुत मुख्तसर है। और ये फिर बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, इस बात का यादा कर रहे हैं बार बार कि मैच हम ही जीतेंगे। वो कहते हैं कि ये मैच जो हो रहा है और ये मैच हमारा उन लोगों के साथ है जो इस कौम और मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं। और फिर ये कहते हैं बार बार इमरान ख़ान साहब कि मैच हम ही जीतेंगे। और हम ही जीतने से मुराद ये है कि जो आइंदा इलेक्शन जो होने वाले हैं, अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सिरों पे हैं, फिर जनरल इलेक्शन भी आज कुछ अरसे बाद ही अनाउंस हो जाएंगे। तो वो कहते हैं जी कि ये इलेक्शन जो भी हो रहा है, ये बाजी जो है, ये खेल जो है इलेक्शन का, ये पीटीआई जीतेगी। तो ये सूरत हाल नाजरीन चलती रही। और गुज़श्ता रोज़ जो एक नौजवान शहीद हुआ था, अली बिलाल उर्फ़ ज़िले शाह, उसके घर गए इमरान ख़ान साहब। उसके वालिद बुज़ुर्गवार बड़े बारिश आदमी हैं, उनकी वालिदा, उनसे उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और उन्हें हौसला दिया। और जो घर में सफ़े मातम थी उसमें वो शरीक मातम हुए और माँ उनके साथ बैठकर जो है वो उसके दर्जात में बुलंदी की दुआ भी की। और लेकिन उसके अभी तक जो है मुकदमात के इंदराज और ये कुछ नहीं हुआ। इमरान ख़ान साहब ने वहाँ भी ऐलान किया कि हम CCPO
ایس پی اور فلاں فلاں کے خلاف جو مقدمہ درج کرائیں گے. اور بلکہ آج تو انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 25 مئی کو جو پولیس افسر ملوث تھے 25 مئی کے سانے میں, وہی یہاں ہوا ہے, وہ 25 مئی کے سانے میں جو افسر ملوث تھے وہی 8 مارچ کو یعنی گزشتہ روز کی جو ریلی ہے اس میں بھی وہی پولیس والے جو ہیں وہی قصوروار ہیں. انہوں نے ہی ہمارا نوجوان شہید کیا اور کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا. تو دوسری جانب جو ہے نگران چیف منسٹر پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی یہ انکوائری آرڈر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ CCTV فوٹیج لے کے حالات کا جائزہ لیا جائے. اس گاڑی کی تلاش ہو رہی ہے جس میں اس مرحوم کو ذلِ شاہ کو جو ہے بٹھا کے اور ہسپتال لے جائے گا, جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اور ریسیو ڈیڈ کا لفظ لکھا. تو ناظرین, یہ جو انکوائریز کمیٹی بن رہی ہیں اور ایک DIG کے سربراہی میں جو ہے انکوائری کمیشن قائم ہوا ہے, وہ تفتیش کرے گا اور حالات کا جائزہ لے گا. آج فوٹیج انہوں نے اپنے فوٹیج جو ہیں وہ قبضے میں لی ہیں اور وہ تحویل میں لینے کے بعد جو ہے مختلف انداز سے ان کو جو ہے وہ اینگل مختلف جو اس کے ہیں دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیسے. ابھی تک اس بات کا ڈٹرمن نہیں ہو سکا, اس بات کا تعین نہیں ہوا ناظرین ابھی تک کہ ذلِ شاہ کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے. اب جو FIR درج کی ہے پولیس نے اپنے تئیں, جو خود میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مدیت پولیس کی اپنی ہے, اپنی مدیت پہ جو FIR ہے اور اس کے والد کا استغاثہ جو ہے یا PTI جو FIR درج کروانا چاہتی ہے وہ تو تاحال نہیں ہوئی جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن جو پولیس نے FIR اپنے طرف سے درج کی ہے وہ FIR جو ہے وہ تو مورد الزام بھی انہیں کو ٹھہرا دیا ہے جن کا کارکن جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور جو زخمی ہیں وہ بھی زیر علاج ہیں. ابھی کچھ پولیس والوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں, وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس والے جو ہیں ان پہ تشدد ہوا. وہ کہتے ہیں یک طرفہ نہیں تھا اور پولیس نے جو ہے وہ حفاظت خود اختیاری کے تحت جو ہے یہ ایکشن لیا ہے, شیلنگ کا, واٹر گن کے ذریعے پانی پھینکنے کا. یہ سارا معاملات جو ہے نا یہ ابھی تک کسی نہج پہ نہیں پہنچا اور ابھی بھی وہ جو زمان پارک ہے اس کے گرد و نواح میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور راستے بھی مسدود ہیں. سارے راستے مکمل طور پر نہیں کھلے ہیں لیکن ٹریفک آہستہ آہستہ چل رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بیریئر موجود ہیں. تو یہ صورتحال تو کل والے حالات کی تھی اور وہ جو آج بھی کچھ اس کی جو ہے عکاسی ہوتی رہی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے. ایک خبر جو اہم آئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں جو الیکشن کے اخراجات ہیں نا وہ 25 ارب روپیہ بتایا ہے. ایک بڑی خطیر رقم ہے. 25 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ دونوں الیکشن پہ خرچ ہوں گے اور یہ پنجاب اسمبلی جو تحلیل ہوئی, خیبر کی اسمبلی تحلیل ہوئی, اس پہ 25 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو سرکاری جو انتظامات ہیں ان پہ خرچ آئیں گے. پولنگ ڈے کا خرچ ہوگا, اس سے پہلے مٹیریل تیار ہوگا اس کا خرچ ہوگا, اور جو لاجسٹکس ہیں وہ جو چاہیے ہوں گی الیکشن ڈے پہ اس کے لیے یہ 25 ارب اخراجات کا کہا گیا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کہا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ وزارت خزانہ جو ہے, وفاقی وزارت خزانہ, وہ ان فنڈز کی فراہمی کا فوری بندوبست کرے. اب اتنی خطیر رقم جو ہے, ملک پہلے ہی بدحالی کا شکار ہے اور یہ معاشی طور پہ ہم کمزور ایک ملک کے باشندے ہیں, وہ اس میں 25 ارب کا ایک نیا خرچہ آ گیا ہے. ہاں ایک اور بات ناظرین میری اطلاع مجھ تک پہنچی ہے کہ جو وفاقی سیکرٹری خزانہ ہیں انہوں نے یہ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فنڈز جو ہیں ان پر نظر ثانی کرے. مانے اس کے سیدھے سے ہیں کہ بھئی یہ 25 ارب سے کم کر کے کچھ اور نیچے لایا جائے, اور اس پہ نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اخراجات ایسے ہیں جو اوائڈیبل ہیں, جن سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, وہ ناظرینوں نے کہا ہے کہ اس پہ غور کر کے اس میں کٹ لگایا جائے. اور اب یہ طریقہ ایک نیا آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس پہ کٹ نہیں لگاتا تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ اعتراض کھڑا کرے گی اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو یہ معاملہ بہرحال ابھی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ناظرین ایک اطلاع اور یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے اس کی تاریخ کا تو اعلان نہیں ہوا, لیکن الیکشن کمیشن نے 14 تاریخ کو گورنر خیبر پختونخوا جو حاجی غلام علی صاحب ہیں ان سے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور بیٹھ کے معاملات طے کریں, تاریخ کا اعلان کیا جائے. پنجاب میں تو اعلان 30 اپریل ہو گیا, پنجاب حکومت نے کر دیا, الیکشن کمیشن نے جو کہا اس کے مطابق فائنل ہو گیا. لیکن ناظرین خیبر میں چونکہ نہیں ہوا ہے, خیبر کی اسمبلی کچھ دن بعد ٹوٹی تھی, تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 14 تاریخ کو گورنر صاحب جب وہاں جائیں گے
تو اس کے بعد جو ہے خیبر میں بھی الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہو جائے گا۔ گورنر صاحب پہلے تو لیت العال سے کام لے رہے تھے اور یہ خط بھی لکھا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، صدر مملکت کو بھی کاپی بھجوائی گئی تھی، اس میں کہا تھا جی کہ حالات ایسے نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وارداتیں جو ہیں وہ ہر روز ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آج خیبر سے متصل افغان صوبے میں جو ہوا ہے، وہاں کے گورنر کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ بلخ کے گورنر ہیں اور وہ گورنر ہاؤس میں ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا اور وہ باہر نکلے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ جو سرحد پار کے معاملات ہیں اس کے اثرات ہمارے طرف بھی آتے ہیں، اور یہ کئی واقعات ایسے ہیں جو یہاں ہوتے ہیں اس کا جواب وہاں دیا جاتا ہے، وہاں جو ہوتے ہیں یہاں جواب آتا ہے۔ تو وہاں جو معاملہ ہے وہ سرگرم ہے، اور وہ اس کی آڑ میں بھی کوئی معاملہ خیبر کے الیکشن کا جو ہے وہ مشکوک دکھائی دے رہا ہے، لیکن خدا کرے کہ یہ بھی خوش اسلوبی سے جیسا پنجاب میں ہوا ہے حل ہو جائے، اور گورنر صاحب جو ہیں کسی تاریخ کا اعلان کر دیں الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد۔ الیکشن کمیشن ان کو مشاورت کے لیے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا رہا کہ طلب کیا گیا، الیکشن کمیشن گورنر کو طلب نہیں کر سکتا، اس نے الیکشن کمیشن ان کو دعوت دی ہے باقاعدہ کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی مشاورت سے آگاہ کریں۔ تو یہ جو ناظرین ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت گھمبیر ہے، اور جب الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، ابھی تک تو لاہور میں تو دفعہ 144 نافذ ہے، جو کل گزشتہ روز جو انہوں نے اعلان کیا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، اور پھر اس سے پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سیکٹری داخلہ پنجاب جو ہیں ان کی طرف سے 144 کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ یہ سارے معاملہ بھی 144 چل رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، اور اسی کی خلاف ورزی کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں پہ۔ میں عمران خان صاحب کا نام بھی شامل ہے، حماد اظہر کا ہے، شاہ محمود کا ہے، محمود الرشید کا ہے، ان پہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، 188 سرکار مداخلت کی دفعات بھی لگی ہیں، توڑ پھوڑ کی دفعات بھی لگی ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات بھی ہیں۔ یہ سارے جو مقدمے ہیں یہ 144 کے زمرے میں آئے ہیں۔ اب 144 کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی 144 ختم ہوگی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، انتخابی مہم چلائیں گے، اور یہ ریلی جو ہم نے ملتوی کی ہے، منسوخ نہیں کی، یہ ریلی جو کل ہنگامہ رائی کی نظر ہو گئی، اس ریلی کا اثر نو آغاز ہوگا۔ تو یعنی کہ 144 کا خاتمہ ہوتے ہی دوبارہ کارکن جو ہے سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملتوی کی گئی ہے، اب ملتوی کے بعد یہ پھر دوبارہ وہی سلسلہ ہوگا اور توڑ پھوڑ ہوگی یا کیا ہوگا، 144 ختم ہونے کے بعد دوبارہ لگائی جائے گی، یا 144 کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس دوران جو ہے پنجاب کی نگران حکومت نے جو کل کے واقعہ کا نوٹس لیا ہے چیف منسٹر صاحب نے، اس پہ رپورٹ جب آتی ہے سامنے تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ یہ نوجوان جو علی بلال عرف ذلے شاہ ہے، اس کی بیچارے کی وجہ موت کیا ہے، تو اس کے سر میں اتنی خوفناک چوٹ جو کسی ضرب جو لگائی گئی ہے، جو ڈنڈا کو مارا گیا ہے یا کوئی ہتھوڑا مارا گیا ہے، کیا مارا گیا ہے، اور وہ جو گاڑی تھی کالی، وہ جو ڈالا تھا وہ کس کا تھا، کہاں سے آیا، کون لے کے گیا، یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کی جب تفتیش اور تحقیق یا انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن جو بھی ہونی ہے اس کے بعد جو سامنے آئے گی تب معاملات کچھ کھلیں گے۔ اور ایک بات بڑی اہم سامنے آئی ہے ناظرین کہ ذلے شاہ کے حوالے سے میں نے ذرا دیکھا کہ یہ ایسا شخص تھا جو پی ٹی آئی کے ہر جلسے جلوس میں موجود ہوتا تھا، رقص کرتا دکھائی دیتا تھا، پی ٹی آئی کے نغمے جو بنائے گئے تھے ان میں رقص کرتا دکھائی دیتا تھا۔ تو اس کی میں نے جب بیک گراؤنڈ اس کے پس منظر میں جا کے دیکھا تو ایک عجیب بات سامنے آئی ہے ناظرین، وہ پتہ یہ لگا ہے کہ اس کی والدہ، مرحوم کی جو والدہ تھی وہ بیمار تھی، علیل تھی گزشتہ دنوں، اور جو پچھلے سال کی بات ہے جب وہ علیل تھی تو اس نے ان کا علاج کے لیے جو ہے نا وہ خاصا در بدر پھرتا رہا بیچارہ، یہ صاحب حیثیت نہیں تھے، علاج نہیں کروا سکتے تھے، تو اس کو پتہ لگا جی کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ تو ناظرین اس نے جو ہے نا وہ ہیلتھ کارڈ کا پتہ کیا اور ہیلتھ کارڈ پہ ہی اپنی والدہ کا علاج کرایا، اور جب یہ پتہ لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ہدایت پہ ہیلتھ کارڈ شروع کیا گیا ہے اور ان کی یہ اسکیم ہے، پروگرام ان کا یہ ہے، جو مفت علاج ممکن ہوا اور ان کی والدہ صحت یاب ہو گئی۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اپنی ماں کو جو ہے نا وہ جتنا دکھ جو دیا ہے اس سے پہلے سکھ علاج کی شکل میں دیا تھا، اور وہ جو سکھ علاج کی شکل میں دیا تھا اس کے بعد سے اس نے عمران خان کی باقاعدہ بیعت کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ میرا آج سے قائد اور لیڈر یہ ہے۔ وہ جنون کی حد تک جو ہے نا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ نام کے ساتھ ساتھ جان دینے کو قربان تھا، اور یہ جان واقعی وہ قربان ہو گیا پی ٹی آئی پہ۔ اور اس نے جو ہیلتھ کارڈ
پہ جو علاج ماں کا کرایا، اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں یہ ہیں اس کے عزیز و قارب و اہل خانہ، وہ جو غمزدہ اہل خانہ ہیں بیچارے اور محلے دار، انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ اس دن سے آج تک ایک پی ٹی آئی کے گن گاتا تھا، اور اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھا، اس حد تک جنون تھا۔ تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس کے درجات بلند کرے، اور اس جیسے کارکن جو ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جنونی کارکن جو ہیں وہ اب اگر پوسٹ مارٹم وغیرہ اس کا ہو رہا ہوگا یا ہو گیا ہوگا، اور تدفین کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک، اور جیسے ہی وہ کوئی اور اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔